अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशिया आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम एक्शन ग्रुप का पार्ट 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शुरू करती हूँ। इंतहाई ताकतवर इंजन वाली बड़ी सी जीप में खावर और उसके साथी सवार थे। उन सब के चेहरों पर मेकअप था। ड्राइविंग सीट पर खावर था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर नौमानी बैठा हुआ था और पिछली सीटों पर चौहान और सिद्दीकी मौजूद थे। उन्हें होम्स से चले हुए अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था। जीप इस वक्त रेत के ऊंची नीचे टीलों के दरमियान मौजूद एक सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक थी। इसराइल का सरहदी कस्बा हदीदा अभी कुछ दूर था और उन्हें बताया गया था कि हदीदा चेक पोस्ट पर इंतहाई सख्त चेकिंग की जाती है। दमिश्क से चलते हुए उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मेकअप किए थे, लेकिन होम्स पहुंचकर अबू कैस के आदमियों ने उन्हें मखसूस और ज़रूरी कागजात दिए और साथ ही हिदायत की कि वो इन कागजात पर मौजूद तस्वीर के मुताबिक मेकअप कर लें ताकि त्राबलस तक वो आसानी से पहुंच सके। कागजात की रो से वो कब्रसी स्याह थे। जीप के कागजात भी उन्हीं के नाम थे और कागजात की रो से वो कब्रस से तुर्की होते हुए शाम पहुंचे थे और शाम से वो अब इसराइल की सियाहत करते हुए उर्दन, इराक़ और ईरान से होकर वापस तुर्किया पहुंचेगी और फिर वहां से जजीरा कब्रस पहुंच जाएंगे। जीप उन्होंने तुर्की से ख़रीदी थी और उसे वापस तुर्की जाकर वो फ़रोख्त कर देंगे। पेशे के लिहाज से वो कब्रस में एक होटल के मालिक थे। चनाचा अब वो कब्रसी मेकअप में थे और उन्होंने कागजात पर मौजूद तमाम तफासील अच्छी तरह याद कर ली थी। मेरे ख़्याल में हमें त्राबलस पहुंचने तक कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये सारा रास्ता सहराई है और रास्ते में सिर्फ चंद छोटे छोटे कस्बे, अहम पॉइंट्स त्राबलस से ही शुरू होंगे। नुमानी ने खावर से मुखातिब होकर कहा, त्राबलस में दाखिले से पहले एक दरिया आता है जिस पर अभी हाल ही में इसराइल ने नया पुल तामीर किया है। ये पुल उड़ाकर हमने अपने एक्शन का आगाज़ करना है, खावर ने कहा। एक काम और भी हमें ज़रूर करना चाहिए, पीछे बैठे हुए चौहान ने कहा। वो क्या? खावर और नौमानी दोनों ने चौंक कर पूछा। हमारे एक्शन का असल मकसद तो इसराइल को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, बहसीयत पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के, ताकि उनकी तवज्जो पूरी तरह हमारी तरफ लगी रहे और इमरान और टाइगर इत्मीनान से अपना काम कर सके। इसलिए पहले एक्शन पर हमें किसी न किसी तरह बहसीयत पाक एशिया सीक्रेट सर्विस अपनी शनाख्त करा देनी चाहिए, वरना हो सकता है कि वो लोग हमें आम फ़लस्तीनी गोरीले समझते रहें, चौहान ने कहा। ओह वाकई, तुमने सही बात की है। ऐसा करते हैं कि एक कागज़ पर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ़ की तरफ से किसी फ़र्ज़ी आदमी के नाम एक ख़त लिखेंगे जिसमें यह कहा गया हो कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का एक्शन ग्रुप भेजा जा रहा है, उससे ताउन किया जाए। ये ख़त हम किसी ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ से वो इसराइल के किसी सरकारी आदमी के हाथ लग जाए और वो यही समझेंगे कि कागज़ हमारी जेब से नादानस्तगी में गिर गया है। इस तरह इसकी इत्तला लाज़मन GP5 और दूसरी एजेंसियों तक पहुँच जाएगी। चौहान के साथ बैठे हुए सिद्दीकी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा और बाकी सब ने भी इस तजवीज़ की तायद में सर हिला दिए। ये कागज़ हम त्राबलस पहुंचकर तैयार करेंगे, खावर ने कहा और सब ने एक बार फिर सर हिला दिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद सड़क जैसी ही एक मोड़ काट कर सीधी हुई, उन्हें दूर से कस्बे के आसार नज़र आने लगे। इसके बाहर सड़क पर पुख्ता चेक पोस्ट बनी हुई थी। ये चेक पोस्ट सड़क के दोनों अतराफ में पुख्ता 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। दरमियान में लोहे का एक मजबूत रॉड लगा हुआ था और दोनों कमरों के बाहर 4 मुसल्लह इसराइली फ़ौजी मौजूद थे। गाड़ियाँ इस रॉड के सामने रुक जाती थीं और फिर चेकिंग के बाद रॉड उठाया जाता और उन्हें इसराइल में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाती। होशियार, चेक पोस्ट आ गई है, खावर ने संजीदा लहजे में कहा और उन सब ने सर हिला दिए। चेक पोस्ट के सामने 4 कारें मौजूद थीं जिनकी चेकिंग हो रही थी। खावर ने जीप आखिरी कार के पीछे रोक दी। उसी लम्हे 2 इसराइली फ़ौजी उनकी तरफ बढ़े। कागजात लेकर इधर चले जाएं।
اس دوران ہم جیپ چیک کریں گے، ایک اسرائیلی فوجی نے کہا، اور خاور اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے جیپ سے نیچے اترے اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جدھر اس فوجی نے اشارہ کیا تھا۔ مگر جیپ کے خفیہ خانوں میں اسلحہ موجود تھا، لیکن خاور جانتا تھا کہ انہیں عام گائیکر سے چیک نہ کیا جا سکے گا۔ اس اسلحے کے گرد ایسے کیمیکل سے بنا ہوا مخصوص ساخت کا کپڑا لپیٹ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گائیکر اسلحے کو چیک نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے جیپ کی چیکنگ کا سننے کے باوجود ان میں سے کسی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ وہ اطمینان سے چلتے ہوئے چیک پوسٹ کے کمرے کی طرف بڑھتے گئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں 2 بڑی بڑی میزوں کے پیچھے 2 فوجی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے بینچ نما صوفے موجود تھے جن پر پہلے سے 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ خاور اور اس کے ساتھی دروازے میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر پہلے سے بیٹھے ہوئے افراد کو فارغ کر دیا گیا تو خاور نے ہاتھ میں موجود کاغذات ایک فوجی کے سامنے رکھ دیے۔ فوجی نے پہلے تو ایک ایک کے کاغذات علیحدہ علیحدہ کیے اور پھر انہیں کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ خاور اور اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں ملا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سب بینچ نما صوفے پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اسے یہ سب کرتے دیکھ رہے تھے۔ آپ تو بہت طویل سفر پر نکلے ہیں، فوجی نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ ہمارا مشن تو ساری دنیا کی سیر ہے، فی الحال تو ہم 3-4 ملکوں کی سیاحت پر نکلے ہیں، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فوجی نے کاغذات کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ان پر مہریں لگائی اور پھر کاغذات ان کی طرف بڑھا دیے۔ خاور نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور وہ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ اس دوران جیپ کو چیک کیا جا چکا تھا کیونکہ چیک کرنے والے دوسری کاروں کی چیکنگ میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ لو بھائی، شکار گاہ میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، خاور نے دوبارہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی اس کے اس فکرے پر مسکرا دیے۔ خاور نے جیپ آگے بڑھائی تو روڈ اٹھا لیا گیا اور وہ اسرائیلی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اب آگے حدیدہ قصبہ تھا اور اس کے بعد طرابلس تک چھوٹے چھوٹے چند قصبے آتے تھے۔ چونکہ انہوں نے براہ راست طرابلس کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ حدیدہ قصبے کی طرف مڑ جانے والی سائیڈ روڈ پر مڑنے کے بجائے سیدھے آگے بڑھتے چلے گئے۔ قصبہ حدیدہ گزرنے کے بعد ایک بار پھر حد نظر تک ریت کے اونچے نیچے ٹیلے سڑک کے دونوں اطراف میں پھیلے نظر آنے لگے۔ ہمیں قصبے میں رک کر وہ خط تیار کر لینا چاہیے تھا، چوہان نے کہا۔ ارے ہاں، اس کا تو خیال ہی نہیں آیا، اور طرابلس کا پل اڑانے کے لیے ہمیں ڈائنامیٹ اور بھی تو باکس سے نکالنا ہوگا، خاور نے کہا۔ تو کیا ہوا، جیپ ادھر ریت میں موڑ دو، کسی بڑے سے ٹیلے کی اوٹ میں اسے روک کر سارے کام کر لیے جائیں گے، نعمانی نے کہا، اور خاور نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کا رخ ریت کی طرف موڑ دیا۔ طاقتور انجن ہراتا ہوا جیپ کو ریت میں آگے بڑھائے لیے گیا۔ سڑک سے کچھ دور جا کر خاور نے ریت کے ایک بڑے سے ٹیلے کی اوٹ میں جیپ روک دی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے تاکہ خفیہ باکسز جو سیٹوں کے نیچے تھے ان میں سے ضروری اسلحہ نکال سکیں۔ ڈائنامیٹ سٹکس نکالنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا وائرلیس بلاسٹر بھی نکال لیا اور ساتھ ہی 4 مشین گنیں، ریوالورز اور اس طرح کا دوسرا ضروری اسلحہ بھی، کیونکہ اب چیکنگ پوسٹ کے بعد آگے چیکنگ نہ ہونی تھی۔ خاور نے اپنے بیگ میں سے ایک پیڈ نکالا اور پھر اس نے بال پوائنٹ کی مدد سے سیکرٹ سروس کے چیف کی طرف سے وہ خط تیار کرنا شروع کیا۔ کس کے نام خط لکھو گے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی فرضی نام ہی ہو سکتا ہے، لیکن نام فلسطینی ہونا چاہیے۔ حسین کاشانی کیسا رہے گا؟ خاور نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنے آپ ڈھونڈتے پھریں گے حسین کاشانی کو، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اگر واقعی اس نام کا کوئی آدمی انہیں مل گیا تو اس غریب کی شامت آ جائے گی، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بھی کہکا مار کر ہنس پڑے۔ خط تیار کرنے کے بعد خاور نے پیڈ واپس بیگ میں ڈالا اور خط کو طے کر کے اس نے جیکٹ کی جیب میں احتیاط سے رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ سب دوبارہ جیپ میں سوار ہونے لگے ہی تھے کہ انہیں دور سے کسی ہیلی کاپٹر کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگے تو انہیں دور سے ایک ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ہیلی کاپٹر فوجی تھا۔ میں فوٹو کھینچنا شروع کرتا ہوں ورنہ یہ لوگ مشکوک بھی ہو سکتے ہیں، خاور نے کہا، اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سیٹ پر پڑا ہوا کیمرہ اٹھایا اور تیزی سے ایک ٹیلے کی طرف دوڑا، اور پھر وہ اس ٹیلے کے ساتھ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کیمرہ آنکھ سے اس نے لگا لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹیلے کا کسی مخصوص زاویے سے فوٹو کھینچ رہا ہو۔ باقی ساتھی بھی بڑے مطمئن انداز میں جیپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان کے سروں کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن ذرا آگے جا کر وہ واپس پلٹا۔ اس بار اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نیچے اترنا چاہتا ہو، اور پھر واقعی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر جیپ سے کچھ فاصلے پر ریت پر اتر گیا اور ہیلی کاپٹر سے ایک لمبا تڑنگا اور بھرے ہوئے جسم کا کرنل نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی جیسے ثبت ہوتی نظر آ رہی تھی۔
اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 2 فوجی بھی اترے اور پھر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیپ کے قریب آتے جہاں اسلحہ ابھی تک سیٹوں پر پڑا ہوا تھا، خاور اور اس کے ساتھی خود ہی ان کی طرف بڑھنے لگے تاکہ وہ انہیں جیپ سے فاصلے پر روک سکے۔ کون لوگ ہو تم اور یہاں ریت پر کیا کر رہے ہو؟ کرنل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جی ہم سیاح ہیں اور یہاں ریت کے ٹیلوں کی تصاویر بنا رہے ہیں، بڑا خوبصورت نظارہ ہے، خاور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، ریت کے ٹیلوں کی تصویر، ذرا یہ کیمرہ دکھاؤ، کرنل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور خاور نے بڑے مطمئن انداز میں کیمرہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل کیمرے کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتا رہا۔ تمہارے کاغذات کہاں ہیں؟ کرنل نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کیمرہ واپس خاور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موجود ہیں جناب، ابھی چیک پوسٹ پر انہیں تفصیل سے چیک کیا گیا ہے، خاور نے جیب سے کاغذات نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، ورنہ تم اندر کیسے داخل ہو سکتے تھے، لیکن میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بے شک کر لیجئے سر، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاغذات کرنل کی طرف بڑھا دیے۔ کرنل نے ایک ایک کاغذ کو غور سے دیکھا، ان کی شکلوں کو بھی دیکھا اور پھر منہ بناتے ہوئے کاغذات واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اسرائیل کے قانون کا تو علم ہوگا، طرابلس پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنی ہے، کرنل نے ہونٹ بھیجتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بالکل سر، ہم سیاح ہیں اور ہمیں علم ہے، ویسے آپ کی طرف سے بتانے کا بھی شکریہ، خاور نے کہا اور کرنل واپس ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ دونوں مشین گن بردار بھی اس کے پیچھے مڑے اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا اور واپس قصبہ حدیدہ کی طرف بڑھتا گیا۔ بڑے برے پھنسے تھے، اگر یہ جیپ کے قریب آ جاتا تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا، چوہان نے کہا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اس کرنل نے ہمیں چیک کیوں کیا، خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چیک کیوں کیا؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے حیران ہو کر پوچھا۔ عام طور پر فوجی اور وہ بھی آفیسر اس طرح چیکنگ نہیں کرتے پھرتے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس راستے سے اسرائیل میں داخل ہو سکتی ہے، خاور نے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو چیک پوسٹ پر ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دینی تھی، لیکن وہ سب بالکل عام انداز میں چیکنگ کر رہے تھے، نعمانی نے کہا۔ خاور جیپ کو اب واپس سڑک کی طرف لے جا رہا تھا۔ بہرحال اب ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، اسلحہ وغیرہ سب سیٹ کر لو، خاور نے کہا اور ان سب نے سر ہلا دیے۔ خاور خاموشی سے جیپ کو اب طرابلس کی طرف بڑھائے لیے جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کا شور اپنے سر پر سنائی دیا اور پھر وہی ہیلی کاپٹر تیزی سے ان کی جیپ کی آگے جھکتا ہوا آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر جا کر سڑک کے کنارے اتر گیا۔ اس میں سے 2 مشین گن بردار فوجی نیچے اترے اور انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر جیپ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اسلحہ چھپا لو، شاید یہ اب جیپ چیک کریں گے، خاور نے تیز لہجے میں کہا اور انہوں نے جلدی سے اسلحہ جیبوں میں منتقل کر لیا، لیکن مشین گنوں کو ظاہر ہے وہ جیب میں نہ رکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں سیٹوں کی سائڈوں میں رکھ دیا جہاں وہ سوائے غور سے دیکھنے کے آسانی سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ خاور نے جیپ ان فوجیوں کے قریب جا کر روک دی۔ جی اب کیا بات ہے؟ خاور نے اس پر قدرے تلخ لہجے میں ایک فوجی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل صاحب کا حکم ہے کہ آپ طرابلس پہنچنے کے بعد سیدھے پولیس اسٹیشن جائیں اور پھر اس وقت تک وہاں سے باہر نہ نکلیں جب تک کرنل صاحب کا فون نہ آ جائے، ایک سپاہی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جی بہت بہتر، لیکن آخر کرنل صاحب ہم سیاحوں پر اس قدر مہربان کیوں ہو گئے؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو کرنل صاحب، اگر تمہارا یہ طنزیہ فقرہ سن لیتے تو تم سب جیپ سمیت ایک لمحے میں جہنم پہنچا دیے جاتے۔ اسرائیل کا ہر آدمی موت سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کرنل بلاشر سے ڈرتا ہے، سمجھے؟ آئندہ محتاط رہنا، فوجی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتا ہوا واپس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران اس کے ساتھی نے ایڑیاں اٹھا کر جیپ کا اندرونی جائزہ لے لیا تھا، لیکن چونکہ وہ جیپ پر سوار نہ ہوا تھا اس لیے اسے مشین گنیں نظر نہ آ سکی تھی۔ خاور نے اس وقت تک جیپ نہ چلائی جب تک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر آگے طرابلس کی طرف نہ بڑھ گیا۔ کرنل بلاشر؟ تو یہ ہے کرنل بلاشر، اسرائیل کی نئی تنظیم وائٹ سٹار کا چیف، خاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارا آئیڈیا درست ہے خاور، یہ لوگ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو چیک کرتے پھر رہے ہیں، پاس کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی انہیں کوئی حتمی اطلاع نہیں ملی، یہ صرف جنرل چیکنگ کرتے پھر رہے ہیں، ورنہ شاید یہ اتنی آسانی سے مطمئن نہ ہو جاتے، چوہان نے کہا۔ لیکن اس نے ہمیں پولیس اسٹیشن میں رکنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ خاور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، بالکل یہی بات ہوگی، اچانک چوہان نے چیخنے کے سے انداز میں کہا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
خاور بھی بیک مرر میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ہمارے کاغذات کی تصدیق کرانا چاہتا ہے، چوہان نے کہا، اور اس کی بات کا اثر واقعی اس طرح ہوا جیسے جیپ میں اچانک کوئی بم پھٹا ہو۔ اوہ، بالکل ٹھیک سوچا ہے تم نے، وہ واقعی ہم سے مشکوک ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بارے میں حتمی تصدیق کرنا چاہتا ہے، خاور نے تیز لہجے میں کہا، اور تصدیق کے بعد لازماً ہمارے کاغذات کا پول کھل جائے گا۔ نعمانی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ طرابلس پہنچتے ہی ہمیں یہ میک اپ، کاغذات اور اس جیپ سے پیچھا چھڑانا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ نہیں، جب تک کوئی بات سامنے نہ آ جائے ہم بھی حرکت میں نہیں آئیں گے، لیکن اب ہمیں پہلے سے 1000 گنا زیادہ چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا۔ اگر ہم اچانک غائب ہو گئے تو انہیں فوراً شک پڑ جائے گا اور وہ طرابلس کی انتہائی سخت ناکہ بندی کر لیں گے، خاور نے کہا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اس پل کو اڑانے کا منصوبہ ترک کر دینا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ نہیں صدیقی، یہ پل ہر صورت میں تباہ ہوگا۔ ہم یہاں چھپنے کے لیے نہیں آئے، کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہاں، اب اس فرضی خط کو ضائع کر دینا چاہیے۔ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، خاور نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور سب ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ البتہ سب کے ذہنوں میں بری طرح کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کرنل بلاشر قصبہ حدیدہ میں واقع ایک پختہ مکان کے کمرے میں موجود تھا۔ البتہ وائٹ سٹار کے کارکن شام کے ریلوے اسٹیشن ہومس سے لے کر حدیدہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ کرنل بلاشر کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ بذات خود ہومس اسٹیشن پر پہنچ جائے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کو اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے اڑا دے، لیکن چونکہ ہومس غیر ملکی اسٹیشن تھا اس لیے وہ مجبور تھا۔ البتہ اس کے کارکن شامی افراد کے روپ میں وہاں موجود تھے۔ کرنل بلاشر کے سامنے میز پر ایک بڑی سی مشین موجود تھی جس کے درمیان میں ایک خاصی بڑی اسکرین بھی تھی۔ وائٹ سٹار نے کرنل بلاشر کے حکم سے ہومس ریلوے اسٹیشن اور اس کے باہر اور پھر چیک پوسٹ تک انتہائی جدید کیمرے نصب کر دیے تھے، جن کی تصاویر اس مشین کی اسکرین پر بڑی صاف آ رہی تھیں۔ اس طرح کرنل بلاشر ہومس سے دور ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے ہومس ریلوے اسٹیشن پر ہی موجود تھا۔ اسکرین پر ریلوے اسٹیشن کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہومس ریلوے اسٹیشن کچھ زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن اس وقت وہاں اس لیے خاصا رش نظر آ رہا تھا کہ بیک وقت دونوں اطراف سے آنے والی گاڑیوں نے وہاں پہنچنا تھا۔ دونوں گاڑیاں انٹرنیشنل ایکسپریس کہلاتی تھیں۔ ایک ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے روانہ ہو کر ترکی کے اہم شہر کوتاہیہ، کوہنا اور ادانا سے ہو کر شام کی سرحد میں داخل ہو جاتی تھی، اور شام کے شہر حلب، حما اور ہومس سے ہوتی ہوئی شام کے دارالحکومت دمشق پہنچتی تھی، جبکہ دوسری ٹرین دمشق سے روانہ ہو کر اسی راستے پر سفر کرتی ہوئی انقرہ جا کر ختم ہوتی تھی، اور اس وقت دونوں ٹرینوں کی کراسنگ ہومس پر ہونی تھی۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کی اطلاعات اور اندازے کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان نے حلب اور حما سے ہوتے ہوئے ہومس پہنچنا تھا، اس لیے اس کی توجہ ترکی سے ہومس پہنچنے والی ٹرین کی طرف زیادہ تھی۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کو اس نے دمشق سے حیفا جانے والی سڑک پر سرحدی قصبے طرابہ میں چیکنگ کا مشورہ دیا تھا، تاکہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہومس میں اترنے کی بجائے آگے دمشق چلے جائیں تو وہ انہیں کور کر سکے۔ جی پی 5 کا ایک پرانا آفیسر پالکان وائٹ سٹار کے ساتھ موجود تھا، تاکہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کو پہچاننے کی ڈیوٹی سر انجام دے سکے۔ دونوں گاڑیوں کی آمد میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اس لیے کرنل بلاشر بے حد بے چین نظر آ رہا تھا، اور پھر 5 منٹ گزر گئے تو 1 منٹ کے وقفے سے دونوں ٹرینیں ہومس ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئیں، اور وہاں مسافروں اور چڑھنے اترنے والوں کی وجہ سے افراتفری سی پیدا ہو گئی۔ لیکن ترکی کی طرف سے آنے والی گاڑی سے اترنے والے کم تھے، جبکہ اس پر چڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی طرح دمشق سے آنے والی گاڑی کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ گاڑیوں سے اتر کر مسافر تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کرنل بلاشر کی نظریں اسی گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ پالکن بھی گیٹ کے پاس ہی موجود تھا، اور وائٹ سٹار کے ارکان بھی سادہ لباس میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ کرنل بلاشر کو تو ہر آدمی پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کا گمان ہو رہا تھا، لیکن پالکن خاموش کھڑا تھا۔ پہچاننے کی ڈیوٹی چونکہ اس کے ذمہ تھی، اس لیے ظاہر ہے اس کے اشارے کے بغیر کسی پر شک نہ کیا جا سکتا تھا، اور کرنل بلاشر کو اب پالکن پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اشارہ نہیں کرتا۔ کرنل ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ پالکن بے حد ایکسپرٹ ہے، پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے جس میک اپ میں بھی ہوئے وہ لازماً انہیں پہچان لے گا، لیکن پالکن خاموش کھڑا تھا۔ وہ بس مسافروں کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مسافر گیٹ سے گزر کر باہر موجود ٹیکسیوں میں بیٹھ کر ہومس شہر میں پھیل گئے، اور پھر گاڑیاں بھی روانہ ہو گئیں، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کے متعلق کچھ نہ بتایا گیا۔
اسی لمحے مشین کی سائڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دیں اور کرنل بلاشر نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، فالکن کالنگ، اوور۔ فالکن کی آواز سنائی دی۔ یس کرنل بلاشر، اوور۔ کرنل بلاشر نے تقریباً چیخنے کے سے انداز میں جواب دیا۔ سر وہ لوگ نہیں آئے، ان میں سے ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا، اوور۔ فالکن نے جواب دیا۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ کرنل بلاشر نے بے بسی سے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، میں نے اترنے والوں کو بھی اچھی طرح دیکھا ہے اور گاڑی میں موجود مسافروں کو بھی، یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں، مجھے مکمل یقین ہے سر، فالکن نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ آج نہیں آئے، اب تو گاڑیاں کل آئیں گی، یا پھر کرنل ڈیوڈ کی اطلاع غلط ہے؟ کرنل بلاشر نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سر، فالکن نے جواب دیا۔ تم صرف بکواس کر سکتے ہو، نون سینس، اوور اینڈ آل، کرنل بلاشر نے انتہائی حسیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے نہ صرف ٹرانسمیٹر آف کر دیا بلکہ مشین بھی آف کر دی، اور مشین آف ہوتی اسکرین بھی تاریک ہو گئی۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یہ مجھ سے بچ نہ سکیں گے، کرنل بلاشر نے زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا یس باس، کیوں آئے ہو؟ کرنل بلاشر اسی پر الٹ پڑا۔ اوہ، میں سمجھا کہ شاید آپ نے مجھے کال کیا ہے، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بار کرنل بلاشر توقع کے خلاف ہنس پڑا۔ تو اب یہ طریقہ رکھوں تمہیں بلانے کا، میز پر مکہ مارنے والا، کرنل بلاشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری سر، نوجوان کرنل بلاشر کے ہنسنے اور مسکرانے کے باوجود اسی طرح سہما ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم آ گئے ہو تو سنو، ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر پوری سرحد اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا راؤنڈ لگاؤ، کوئی بھی مشکوک گاڑی یا افراد نظر آئیں تو مجھے فوراً رپورٹ کرو، جاؤ، میں اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کرنل بلاشر نے کہا، اور نوجوان یس باس کہہ کر تیزی سے واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ کرنل بلاشر کرسی سے اٹھا اور ذرا پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ موجود ایک بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ریلوے اسٹیشن کی چیکنگ کی وجہ سے واقعی اس کے اعصاب پر بے حد دباؤ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے اعصاب کو پوری طرح پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ نہ جانے اسے سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں ٹوں سے اس کی نیند کھل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا۔ ہیلو ہیلو، جارج کالنگ، باس، ایک آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ یس کرنل بلاشر، کرنل بلاشر نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ جارج کی ڈیوٹی حدیدہ قصبے سے ذرا پہلے موجود اسرائیلی چیک پوسٹ پر لگائی گئی تھی۔ باس، یہاں چیک پوسٹ پر ہومز کی طرف سے ایک جیپ آئی ہے، اس میں 4 افراد سوار ہیں، کاغذات کی روح سے وہ سیاہ ہیں جناب، ان کی جیپ کی چیکنگ بھی ہوئی ہے اور کاغذات کی بھی، وہ قبرصی سیاہ ہیں، لیکن میں ان کی طرف سے مشکوک ہوں باس، جارج نے کہا۔ مشکوک کیوں؟ کیا وجہ ہے شک کی؟ قبرصی سیاہ تو اسرائیل آتے جاتے رہتے ہیں، کرنل بلاشر نے انتہائی تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ سر، بظاہر تو شک کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ مشکوک ہے، جارج نے جواب دیا۔ اوہ، لعنت بھیجو اپنی چھٹی 7ویں حس پر، کوئی اور وجہ بتاؤ، کرنل بلاشر نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسے دراصل جارج پر اس لیے بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بغیر کسی وجہ سے کال کر کے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ سر، اور وجہ سر، بس وہ لمبے تڑنگے، بھاری اور ورزشی جسم کے لوگ ہیں، کاغذات کے مطابق وہ قبرص میں کسی ہوٹل کے مالک ہیں، لیکن سر وہ مجھے ہوٹل کے مالکان نہیں لگتے، جارج نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوٹل لائن کے آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر قبرصی ہوٹل میں تو زیادہ تر ملاحوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ملاحوں سے نمٹنے کے لیے ایسے ہی آدمی کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب وہ کہاں ہیں؟ سر، وہ بس طرابلس کی طرف روانہ ہونے ہی والے ہیں۔ اوکے، میں خود انہیں چیک کر لیتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ ہیلو ہیلو، کرنل بلاشر کالنگ، اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ ہوتی کرنل بلاشر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، جیک بول رہا ہوں سر، ہیلی کاپٹر سے، ہیلی کاپٹر واپس لے آؤ جلدی، فوراً، کرنل بلاشر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تو جارج کی چھٹی اس شک کا اظہار کر رہی ہے، جارج ہے تو پرانا آدمی، بہرحال دیکھو، کرنل بلاشر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ وہ اب ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جسے اس نے ہیلی کاپٹر پر چیکنگ کے لیے بھیجا تھا اندر داخل ہوا۔ سر، ہیلی کاپٹر آ گیا ہے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اور ہرسن کو بھی لے لو، آؤ، اور جیک اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر کرنل بلاشر کے باہر نکلنے کے بعد وہ بھی دروازے سے باہر راہداری میں آیا
سامنے طویل و عریض صحن میں ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ کرنل بلاشر تو اس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا جبکہ جیک راہداری کے دائیں طرف دوڑنے لگا۔ وہاں ایک اور نوجوان ہاتھ میں مشین گن پکڑے کھڑا تھا۔ آؤ ہرسن، ہم نے باس کے ساتھ جانا ہے، جیک نے اس نوجوان سے کہا اور واپس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا جس کا پنکھا اب حرکت میں آ چکا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پائلٹ سیٹ پر خود کرنل بلاشر تھا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے موڑ کاٹتا ہوا طرابلس کی طرف جانے والی سڑک کے اوپر اڑنے لگا۔ سڑک پر کاریں آ جا رہی تھی لیکن وہاں کوئی جیپ نہ تھی۔ کرنل بلاشر نے ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے خیال کے مطابق جیپ اب اتنی تیز رفتار بھی نہ ہو سکتی تھی کہ اتنی جلدی اتنا فاصلہ طے کر جاتی، لیکن سڑک پر اگلے قصبے اور اس سے بھی اگلے قصبے تک واقعی کوئی جیپ نظر نہ آ رہی تھی۔ یہ جیپ کہاں چلی گئی؟ کہیں وہیں چیک پوسٹ پر ہی نہ روک لی گئی ہو؟ کرنل بلاشر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہیلی کاپٹر کو واپس موڑا اور ایک بار پھر سڑک کے اوپر اسے اڑاتا ہوا حدیدہ قصبے کی طرف بڑھنے لگا۔ حدیدہ قصبے کے قریب پہنچتی ہی اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواہ مخواہ خود بھاگا جا رہا ہے جبکہ جارج سے ٹرانسمیٹر پر ہی بات ہو سکتی ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کر کے اسے فضا میں معلق کر دیا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر میں نصب ٹرانسمیٹر پر جارج کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو کرنل بلاشر کالنگ جارج، اوور۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتی کرنل بلاشر نے بار بار چیخ چیخ کر پکارنا شروع کر۔ یس باس، جارج بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جارج کی آواز سنائی دی۔ وہ جیپ جس پر تمہیں شک تھا کہاں ہے؟ کیا وہ چیک پوسٹ پر ہی رک گئی ہے؟ اوور، کرنل بلاشر نے چیخ کر پوچھا۔ نو باس، وہ طرابلس کی طرف گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے قصبہ حدیدہ تک گیا تھا تاکہ اگر وہ حدیدہ قصبے میں جائیں تو میں معلوم کر سکوں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن وہ قصبہ حدیدہ مڑنے کے بجائے سیدھے آگے چلے گئے تو میں وہیں سے واپس چیک پوسٹ پر آ گیا ہوں، جارج نے جواب دیا۔ مگر وہ جیپ مجھے دوسرے قصبے تک سڑک پر نظر نہیں آئی۔ کیا نمبر ہے اس جیپ کا؟ رنگ کیا ہے؟ کون سی جیپ ہے؟ اوور، کرنل بلاشر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور جواب میں جارج نے اسے جیپ کی تفصیلات بتا دی۔ اوکے، میں دوبارہ چیک کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، کرنل بلاشر نے تیز لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چاروں جوان جو ہیں وہ اسرائیل کی تنظیم وائٹ سٹار کے چیف کرنل بلاشر کے ساتھ ٹکرا چکے ہیں اور ابھی تک وہ اسے مکمل طور پر چکر دینے میں کامیاب رہے ہیں، اور 2-3 دفعہ سامنا ہونے کے باوجود وہ انہیں پہچان نہیں پا رہا، ان پر شک نہیں کر پا رہا کہ یہ پاک ایشیا کے لوگ ہو سکتے ہیں، سیکرٹ سروس والے جنہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ چاروں جو ہیں، صدیقی، خاور، نعمانی، چوہان، یہ مل کر کیا وہاں پر تباہی مچاتے ہیں اور کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔